एक्सेल का जो लर्निंग फेज चल रहा है, इसको अगर आप एक स्टोरी की तरह देखें तो आपको मालूम है कि हर स्टोरी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। इस स्टोरी के हीरो आप हैं क्योंकि आपने एक्सेल के अंदर काम करके दिखाना है। किसको करके दिखाना है? विलन को परफॉर्म करके दिखाना है। विलन क्या हो सकता है? विलन आपका बॉस भी हो सकता है, विलन आपका क्लाइंट भी हो सकता है, विलन आपका दोस्त भी हो सकता है जो आपको फजूल सवाल डालता रहता है और चेक करता रहता है कि इसको कितना आता है। ओके, वन फाइन मॉर्निंग आप ऑफिस गए और बॉस ने आपको कहा कि यार जरा इधर मेरे कमरे में तशरीफ ले आओ। उन्होंने एक्सेल खोला और ये शीट एक आपको दिखाई, इसमें कुछ 10-12 एंट्रीज हैं और उन्होंने कहा कि यार ये प्रोडक्ट्स हमारी जो आपको पता ही है कि हम सेल करते हैं, ये हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये उन्होंने सेल की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ज़रा इनका टोटल करके दिखाएं एक्सेल। आप कहेंगे ये क्या बात हुई जी, ये तो मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ, मुझे आसिम भाई ने बताया था इज इक्वल टू सम लगा के इन सारों को रेंज दे दूं और ऐड कर दूं, ये तो 1 सेकंड काम है। बॉस बड़ा इम्प्रेस हुआ, उसने कहा यार ये तो बड़ा तेज बच्चा है। उसने कहा अच्छा यार एक और काम ये है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमने स्कैनर्स कितने सेल किए हैं, सिर्फ स्कैनर्स का टोटल देखना चाह रहा हूँ। आप हो जाएंगे थोड़े से परेशान के यार ये चीज तो मुझे नहीं बताई थी, उसने बताया था कि सारे को सम करना हो तो कैसे करना है। चलो खैर ऐसा करते हैं कि इन सेल्स को हाईलाइट कर लेता हूँ, ये जो जहाँ जहाँ स्कैनर लिखा है उनको हाईलाइट कर लेता हूँ और बाद में इज इक्वल टू सम करके या दिस प्लस दिस करके ऐड कर लूंगा। आपने एक हाईलाइटर लिया, इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे स्कैनर है, फिर आप ऐसे मूव करते गए नीचे और आपने कहा ओके एक स्कैनर यहाँ भी है, इसको भी हाईलाइट कर लिया, एक स्कैनर यहाँ भी है, इसको हाईलाइट कर लिया और इज इक्वल टू सम का फंक्शन लगा के आपने दिस दिस ये भी कर लिया। अब तो वो बॉस कहा यार तुम तो बड़े तेज आदमी हो यार, तुम्हारी तो प्रमोशन होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास एक चैलेंज है। आप वो ये है कि तुम ऐसे करो कि ऐसे तमाम स्कैनर्स का टोटल करके लो जो सिर्फ फारूक ने सेल किए हैं। आप कहेंगे यार पहले तो एक फटीक थी, अब एक और ऐड हो गई है। अब आप कहेंगे अच्छा यार ये जो बॉस ने मुझे कहा है इसको मैंने कैसे हल करना है। आप कहेंगे ओके स्कैनर्स ये तो सेल हुए हैं, लेकिन अब एक और क्राइटेरिया भी आ गया है कि सेल रेप फारूक होना चाहिए। आप कहेंगे ये पहले इसको हाईलाइट करेंगे कि ये उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, स्कैनर भी है और फारूक भी है। फिर आप नीचे आ जाएंगे, आप कहेंगे ये भी स्कैनर्स हैं और फारूक ने सेल किए हैं, ये भी हाईलाइट कर दो। ये भी स्कैनर्स हैं लेकिन दूसरा क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा, या साबिर ने सेल किए हैं तो इस वजह से इसको हाईलाइट नहीं करना। फिर आप इज इक्वल टू सम करके ये कर देते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है कि आपके पास 10-12 एंट्रीज हैं, आप ऐसे काम कर लेते हैं। लेकिन अगर ये डाटा होता कोई आपके पास 1000 रोज में, तो फिर ये जो आप अपना आई स्कैन कर रहे हैं ना ऐसे करके कि यहाँ से ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और फिर इधर स्कैन कर रहे हैं कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और फिर उनको ऐड कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। फॉर्चुनेटली एक्सेल इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को समझता है और उसने आपके लिए कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो आपके इस तरह की नीड्स को फुलफिल करते हैं। उन फंक्शंस को हम कहते हैं कंडीशनल फंक्शंस, कंडीशनल सम्स, कंडीशनल एवरेजेस, कंडीशनल काउंट्स एटसेट्रा। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंडीशनल सम। कंडीशनल सम को का जो फंक्शन एक्सेल के अंदर यूज होता है उसको हम कहते हैं सम इफ और सम इफ्स, यानी एक के एंड पे एस आता है, मोर देन वन इफ, और एक वो है जो सिर्फ एक क्राइटेरिया को हैंडल करता है। सिंगल क्राइटेरिया से मुराद ये है कि जब बॉस ने आपको कहा कि सिर्फ स्कैनर्स का टोटल करके लाओ, ये सिंगल क्राइटेरिया है। लेकिन अगर वो आपको कहे कि भाई स्कैनर्स हों लेकिन फारूक ने सेल किए हुए हैं, तो ये मोर देन वन क्राइटेरिया है, तो इस सूरत में सम इफ्स लगेगा। अच्छा, अब सम इफ्स जो है उसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि वो एक क्राइटेरिया को भी हैंडल कर लेता है और एक से ज्यादा क्राइटेरिया को भी हैंडल कर लेता है। आल्दो दोनों फंक्शंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये कह सकते हैं कि अगर सम इफ सारा पर्पस सॉल्व कर लेता है सम इफ का भी, तो फिर 2 फंक्शन देने की माइक्रोसॉफ्ट को क्या जरूरत थी। थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है, इसको फिलहाल पेंडिंग करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल आप सम इफ्स का फंक्शन याद कर लें, क्योंकि वो आपका वो पर्पस भी सॉल्व कर देगा जो सम इफ करता है। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग 2 फंक्शंस, आप एक फंक्शन समझ लें और वो आपके दोनों पर्पस सॉल्व कर देगा। चलिए जी, अब एक्सेल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बॉस ने हमारे साथ क्या किया। हमें छोटी सी चीजें दिखा के, छोटा सा डाटा सेट दिखा के, फिर हमें एक्चुअली क्या डाटा दिया।
آپ نے باس کی ای میل کھولی اور آپ کو یہ شیٹ اٹیچ نظر آئی. آپ نے شیٹ کو اوپن کیا تو آپ نے دیکھا 1425 روز ہے, 1425 آئٹمز ہیں اس کے اندر. آلدو ریکارڈز جو ہیں 1424 ہیں, پہلی رو ہیڈر ہے, اس وجہ سے 1425 بن گئے. اور آپ نے ڈیٹا دیکھا, آپ نے کہا اچھا چلو. ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ نظر آیا باس نے وش لسٹ دی اپنی ایک, اور یہ تو میں نے ویسے خود لکھا ہے, وہ کچھ بھی آپ سے کہہ سکتا ہے. وہ آپ سے کہہ سکتا ہے شو می ٹوٹلز ود فالوئنگ کرائٹیریا. نیچے 3-4 ٹیبل دے دیے. پہلا کرائٹیریا وہ کہتا ہے کہ یار ایسے کرو کہ جو سکینرز ہیں نا ان کا ٹوٹل کر کے لے آؤ, اور سیل ریپ بے شک کوئی بھی ہو لیکن سکینر کا ٹوٹل سیلز جو ہے نا وہ مجھے یہاں پہ نظر آنی چاہیے. تو سیلز آپ کے پاس یہ ہے, اس کا آپ نے ٹوٹل کرنا ہے. اور کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ صرف سکینر ہو. آپ نے کہا اچھا, یہ جو میں نے طریقہ نکالا تھا, ایک شارٹ کٹ نکالا تھا کہ اس کو ہائی لائٹ کر لوں سکینر کا, تو اب میں یہ اتنی زیادہ روز کیسے سکین کروں. اور ایسے تو میری آئی سائٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, اور آئی سائٹ بہت اچھی ہو بھی تو آپ یہ سارا ٹوٹل ساری ہائی لائٹس نہیں کر سکتے, ہائی لائٹر ہی ختم کر دیں گے آپ. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ یہاں کے سکینر کا ٹوٹل لے کے جائیں. باس از انپریڈکٹیبل کریچر, وہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ یار نہیں میں نے غلطی سے تمہیں سکینر کہہ دیا تھا, انفیکٹ مجھے جو ہے نا وہ ماؤس کا ٹوٹل چاہیے. اور اب آپ پھر کیا دوبارہ جا کے ہائی لائٹ کریں گے ماؤس کو, اور اس طرح تو آپ کی ایک مہینے کی سیلری جو ہے نا وہ صرف اس کی ٹوٹل کرنے میں لگ جائے گی. اب آپ نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے. ایکسل کے اندر جو سم افس کا فنکشن ہے جس کا میں نے انٹروڈکشن میں بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں آپ سے پوچھتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس چیز کا سم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو آرڈر کیا ہے, کیا سم کرنا ہے. تو آپ اپنے کرائٹیریا کو غور سے پڑھیں گے. آپ کہیں گے کہ باس کہہ رہے ہیں یہاں پہ ٹوٹل سیلز لکھنی ہے, تو مجھے سم جو ہے نا وہ اس والے کالم کا. دوسری چیز وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہو. اب آپ پھر اس کو غور سے پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں. اب وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو پروڈکٹ کا کالم ہے نا, یہ آپ کی جو کالم ہے, یہ کالم ہے, اس کو ایکسل کی لینگویج میں کہتے ہیں کرائٹیریا رینج, کہ کس رینج کے اندر میں نے کرائٹیریا چیک کرنا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہ میری کرائٹیریا رینج ہے. پھر وہ پوچھتا ہے اچھا کرائٹیریا کیا ہے. آپ کہتے ہیں کرائٹیریا یہ ہے کہ صرف سکینرز ہو. جہاں جہاں سکینر لکھا ہوا ہے تو میرے لیے اس کو خود ہی ہائی لائٹ کرو, خود ہی سارا ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس کا سم نکالو, اور مجھے یہاں پہ اس والے سیل کے اندر اس کا آنسر دے دو. تو 3 چیزیں ہوگی. ایک ہوگی کہ سم کیا کرنا ہے, وہ آپ نے بتانا ہے ایکسل کو. دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے, آپ نے کہا سکینرز ہے. تیسری چیز وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو آپ کا کرائٹیریا میں نے کہاں دیکھنا ہے, تو آپ اس کو بتائیں گے کہ یہاں پہ دیکھنا ہے. اگر آپ غلطی سے اس کو یہ کہہ دیں گے کہ یہاں سے دیکھنا ہے, تو یہاں تو اس کو کوئی سکینرز نظر نہیں آئے گی, یہاں تو سیل ریپرزینٹیٹیو کے نام ہے, تو ان دیٹ کیس غلطی ہو جائے گی. یا آپ کہیں گے کہ سم اس کو کر دو, جبکہ باس نے کہا ہے سیلز کو کر دو. تو یہ 3 چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے آپ نے. کیا سم کرنا ہے, کرائٹیریا کیا ہے, اور کرائٹیریا رینج کیا ہے. جب آپ کو یہ 3 چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر آپ بالکل بھی غلطی نہیں کریں گے. تو چلیں ہم یہاں پہ سم افس کا فنکشن لگاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سم اف بھی فنکشن ہے اگر ایک ہی کرائٹیریا ہے. جیسے یہاں پہ ایک کرائٹیریا ہے تو میں سم اف بھی لگا سکتا ہوں, میں سم افس بھی لگا سکتا ہوں. تو انسٹیڈ آف سم اف میں ایک ہی فنکشن بتاتا ہوں تاکہ آپ کو 2 الگ الگ چیزیں یاد نہ کرنی پڑے. از اکول ٹو سم افس. یہ جیسے ہی سم اف لکھا تو 2 چیزیں آ گئی, ایک سم اف آ گیا اور ایک سم افس آ گیا. ٹیب پریس کیا, جیسے ہی آپ نے ٹیب پریس کیا آپ کے پاس آرگومنٹس کی لسٹ آ گئی. تھوڑا سا اس کو ادھر لے آتے ہیں. آرگومنٹس کی لسٹ میں پہلی چیز جو ہے, سٹیپ بائی سٹیپ چلے, پہلی چیز ہے سم رینج. پوچھ رہے آپ کیا سم کرنا چاہ رہے ہیں بھائی, آپ کو کیا آرڈر ہے, آپ نے کس چیز کا سم کرنا ہے. تو مجھے پتا ہے میں نے سیلز کا سم کرنا ہے. تو آپ کہیں گے یہاں سے لے کے اس سیل سے لے کے شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو پریس کریں گے, یہ سارے سیل سلیکٹ ہو جائیں گے. اس کو آپ لاک کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ لاک کرے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ڈریگ نہیں کرنا کہیں, ہم نے ایک سیل کے اندر سارا رزلٹ لکھا. لاک کرنے کے بعد جب کاما پریس کیا تو اس نے کہا دوسری چیز بتاؤ بھائی کرائٹیریا رینج کیا ہے. کرائٹیریا رینج سے مراد میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جہاں پر آپ نے کرائٹیریا ڈھونڈنا ہے. آپ کرائٹیریا آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائٹیریا رینج میری پروڈکٹ ہے, اور کرائٹیریا سکینر, یعنی سکینر میں نے کہاں سے ڈھونڈنا ہے, یہاں سے لے کے دوبارہ شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو کی پریس کی اور اس کو بھی F4 پریس کر دیا, لاک ہو گئی. یہ میری کرائٹیریا رینج ہے, اس کے اندر سے میں نے کچھ ڈھونڈنا ہے. تیسری چیز جب کوما پریس کیا وہ کہتا ہے کیا ڈھونڈنا ہے بھائی. کیا ڈھونڈنا ہے سے مراد یہ ہے کہ ایکسل کہہ رہا ہے میں اس رینج کے اندر جاؤں گا تو میں کیا ڈھونڈوں, کیا سکینر ڈھونڈوں, ماؤس ڈھونڈوں. اس کے اندر تو اس طرح کی انٹریز ہیں, پروڈکٹ کے نام ہے تو میں کون سی پروڈکٹ ڈھونڈوں.
अब आप कहेंगे कि भाई मैं ये वाली चीज ढूंढ रहा हूँ, ये स्कैनर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ढूंढ रहा हूँ। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप किसी सेल में स्कैनर लिख लें पहले ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप स्कैनर्स में यहाँ पे एक सिंगल एन लिखेंगे तो फिर ये उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको नहीं पता कि स्कैनर आपने स्पेल मिस्टेक कर दी है, वो एग्जैक्टली ये चीज यहाँ से ढूंढेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये कोटेशन मार्क्स के अंदर अपना क्राइटेरिया दें कि मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि ये इक्वल हो, और फिर आगे आप अपनी चीज लिखें स्कैनर्स और एंटर प्रेस कर दें, ये टोटल आ गया। दूसरा इसका मेथड ये है कि आप ये सारा क्राइटेरिया अगर टेक्स्ट में है तो आपने हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डिफरेंट लेक्चर्स में। लेकिन अगर आपने उसको किसी सेल में लिखा हुआ है तो फिर आपको इज इक्वल टू और फलाना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोटेशन मार्क्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस सेल का रेफरेंस दें, जैसे J4 है, बेशक इसको लॉक करना है तो लॉक कर लें, नहीं करना तो भी खैर है क्योंकि हम एक ही सेल के अंदर है। तो आपके पास उसका आंसर आ गया, ये 384,000 जो है ना वो स्कैनर से। अब अगर आप ये डाटा लेके बॉस के पास गए और उसने कहा यार नहीं स्कैनर्स नहीं, मुझे तो माउस का डाटा चाहिए, आप कहेंगे ओफ चलो खैर अब मेरा काम बहुत इजी हो गया, मुझे एक्सेल आ गया, एक्सेल के अंदर ये करना आ गया, मुझे हाईलाइटर की जरूरत नहीं। अगर आपको डाटा वैलिडेशन का पता है, जो कि मैंने इस सेल के अंदर लगाई हुई है, डाटा वैलिडेशन में ये है कि मैंने एक लिस्ट बना ली कि ये क्या चीज है, तो आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा ले। अब यहाँ जहाँ पे स्कैनर लिखा है, जब आप इस सेल को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सारी प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे। अब अगर बॉस कहते हैं नहीं नहीं मैं माउस का कह रहा था, तो आप जब माउस पे क्लिक करेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा। जब आप यहाँ पे हार्ड पंच की बजाय इस सेल का रेफरेंस देते हैं तो उससे ये होता है कि ऑटोमेटिकली फार्मूला अपडेट हो जाता है, आपको इस फार्मूला के अंदर जाके चेंज नहीं करना पड़ता कि हार्ड पंच अगर आपने स्कैनर से लिखा हो तो अब आप वहां जाके जो है वो माउस लिखे। इसी तरह अगर आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे प्रिंटर्स की सेल चाहिए, तो प्रिंटर्स की सेल ये आ गई। तो विद वन क्लिक कोई क्वेश्चन वो अब आपसे इस क्राइटेरिया के हवाले से पूछेगा तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। लेकिन बॉस तो बॉस होता है, वो आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी कर सकता है। नेक्स्ट जो बॉस की रिक्वायरमेंट आई है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे दो चीजें हैं, सपोज उन्होंने कहा मॉनिटर्स का लेकर आओ और कीबोर्ड का टोटल करके लो। अब आपके पास क्या मेथड है, अब थोड़ा सा सम इफ के फंक्शन को हम डिफरेंटली यूज करेंगे, मोर देन वन सम इफ्स लगाएंगे। क्राइटेरिया अभी भी एक ही है, क्राइटेरिया पहले हम ये देखेंगे मॉनिटर्स कितने हैं, फिर प्लस कर लेंगे कीबोर्ड्स कितने हैं। यानी जैसे आप मैन्युअली करेंगे, अगर आपके पास सिर्फ ये डाटा है और बॉस कहता है कि मॉनिटर्स और कीबोर्ड का टोटल करो, तो आप ये कह सकते हैं कि मॉनिटर्स का ये टोटल आ गया सर, और कैलकुलेटर पकड़ा आपने ये अमाउंट लिखी, फिर आपने कहा दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं कीबोर्ड, तो कीबोर्ड मेरा ये है, तो इन दोनों को ऐड करके आप कहेंगे यहाँ पे ये आंसर आता है। लेकिन अगर वो इकट्ठे यहाँ से बार बार सेलेक्ट करेगा तो आपको बार बार कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप यहाँ पर भी दो चीजों को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम, हमने दो चीजों को ऐड करना है। पहला फंक्शन सम के अंदर पहली जो आउटपुट आएगी वो नंबर होगा, वो ये होगा कि मॉनिटर्स की सेल्स। अब मॉनिटर की सेल के लिए आपने वही फार्मूला लगाना है जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब एक तरीका तो ये कि आप सारा फार्मूला दोबारा से टाइप करें यहाँ पर, और फिर कीबोर्ड के लिए भी दोबारा टाइप करें और फिर उन दोनों को यहाँ पे ऐड करें। दूसरा तरीका ये, अगर आपको पता है और आप फार्मूला एडिट करना जानते हैं, तो आप कहेंगे कि ये फार्मूला तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका हूँ, तो आप इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये इधर से कॉपी नहीं करना आपने कभी भी फार्मूला को, जब तक आप एडवांस स्टेज पे नहीं चले जाते आपको रेफरेंसेस की समझ नहीं आती। आप यहाँ से फार्मूला को कॉपी करें, फार्मूला बार में जाके ये इज इक्वल टू तक सारा कॉपी कर ले, कॉपी करके आप एस्केप प्रेस कर दें। एस्केप प्रेस करके आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर दोबारा फार्मूला बार में जाएं और कंट्रोल वी प्रेस कर दें। अब आप ये देखें कि फार्मूला आपका ये रेंज भी बिल्कुल ठीक सिलेक्टेड है, ये रेंज भी बिल्कुल ठीक सिलेक्टेड है, लेकिन जो रेफरेंस है यानी क्राइटेरिया है वो अभी तक वही है। तो जब आपने इसके अंदर क्लिक किया होगा तो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं हर चीज के अलग से। ये ब्लू वाला कलर जो है इधर आपको ब्लू ये नजर आ रहा है, यानी ये सम रेंज है। ये जो रेड सा कलर है ये इसके लिए है कि क्राइटेरिया रेंज क्या है, और ये जो पर्पल सा है इससे मुराद ये है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। अब आपको पता है कि आपका क्राइटेरिया इस वक्त इस सेल के अंदर ये नहीं है कि जो यहाँ चेंज हो वो यहाँ पर है, तो आप इसको ड्रैग करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको आप इसकी प्रॉपर जगह पर लेकर आ जाए यहाँ पर, और अब आप एंटर प्रेस कर दें। ये अभी सिर्फ मॉनिटर्स को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा?
کیونکہ آپ نے کرائٹیریا میں ابھی صرف یہ دیا ہوا ہے. لیکن باس نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم نے ان دونوں کو دیکھنا ہے اور ان کا سم کر کے لانا ہے. تو اب میں دوبارہ یہ فارمولا کاپی کروں گا. سب سے پہلے اب میں ایکول ٹو سے پہلے کاپی کروں گا. کیوں کروں گا ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. کاپی کیا اور اسکیپ پریس کر دیا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک آنسر تو اس کا آئے گا, ایک آنسر میرے دوسرے فارمولا کا آئے گا. میں ان دونوں کا ٹوٹل کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ یہاں پر اسی فارمولا کے پیچھے لکھیں گے SUM, سم. اب سم میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کن دو نمبرز کا یا دو سے زیادہ نمبرز کا ٹوٹل کرنا ہے. تو آپ کہیں گے پہلا نمبر میرا اس فارمولا سے آئے گا. پھر آپ کہیں گے دوسرا نمبر کس طرح آئے گا. دوسرا نمبر میرا اب آپ کنٹرول V کریں. کنٹرول V کیا تو جو فارمولا کاپی کیا تھا وہ آ گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دوسرا نمبر یہ ہے, اور آپ بریکٹ کلوز کر دیں گے. لیکن اس کے اندر ایک چینج کرنے والا ہے. اس کے اندر چینج یہ کرنے والا ہے کہ یہ جو J7 ہے یہ انفیکٹ اب یہ نمبر نہیں ہے, یہ J8 ہے. تو دو طریقے ہیں, آپ ایک ڈریگ کر کے بھی کر سکتے ہیں. دوسرا آپ یہاں سے J7 کی بجائے آپ ایک بیک سپیس کریں, 7 کی بجائے 8 لکھ دیں. وہ دیکھیں آٹومیٹیکلی اس نے اس کو سلیکٹ کر لیا. تو آپ نے پورا فارمولا یہ ٹائپ کرنے کی بجائے اس کو کاپی کیا اور اس کو پیسٹ کر کے ہلکی سی موڈیفیکیشن کے ساتھ آپ نے یہ آنسر نکال دیا. اب آپ انٹر پریس کریں. اب آپ کو وہ ٹوٹل آنسر اس نے وہ دکھا دیا. اب کیا ہوگا کہ آپ یہاں سے وہ کچھ بھی چینج کرنا چاہیں, وہ کہ کی بورڈ ہے, کی بورڈ اور پرنٹرز کا ٹوٹل چاہیے, کی بورڈ اور مانیٹرز کا ٹوٹل چاہیے, تو آپ کے پاس فوراً وہ ریزلٹس آتے جائیں گے. اگر وہ کوئی اور پروڈکٹ بھی ایڈ کروانا چاہے بہت, تو آپ ایک رو اور ایڈ کریں گے اور یہی فارمولا کاپی کر کے پیسٹ کریں گے. صرف یہ ریفرنس چینج کریں گے کہ جو تیسرا آئٹم ہے وہ یہاں پر ہے, اور یہ ٹوٹل آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. تو سم کا فنکشن ود سم ایفس لگا کے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا. نیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اب آپ کو پراپرلی سم ایف اور سم ایفس کے بیچ میں فرق سمجھ آئے گا. سم ایف جو ہے وہ ایک ہی کرائٹیریا رینج کو ہینڈل کرتا ہے اور ایک ہی کرائٹیریا کو ہینڈل کرتا ہے. سم ایفس جو ہے وہ مور دین ون کرائٹیریا کو ہینڈل کرتا ہے. کیسے؟ یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ سکینر ہونی چاہیے اور سیل ریپ جو ہے وہ ناصر ہونا چاہیے. تو نے کہا اوکے, پہلے تو اس رو میں جاؤ اور دیکھو کہ اس پروڈکٹ سکینر ہو. دوسرا اس رو میں جاؤ, اس کالم میں جاؤ جہاں پہ سیل ریپ لکھا ہوا, اور دیکھو کہ یہ سیل ریپ جو ہے وہ ناصر ہونا چاہیے. یعنی کہ ڈسکرپٹیو فارم میں اگر ہم کہیں تو ایسے تمام سکینرز جو ناصر نے سیل کیے ہیں ان کا ٹوٹل مجھے لا کے دکھاؤ. تو یہ آپ کو پتہ ہے مینولی اس ڈیٹا کے اوپر کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ دو کرائٹیریاز آ گئے. اس کو ایکسل کے اندر کیسے ہینڈل کرتے ہیں, وہی سم ایفس کے فنکشن کے ساتھ سم ایفس کیا, اور اب دوبارہ سے میں یہ فارمولا لگا رہا ہوں. یہ ہے سیلز, اس کو میں نے ٹوٹل کرنا ہے, اس کو F4 پریس کر دیا. پھر ہے کرائٹیریا رینج 1 ہے. باری باری چلیں گے. پہلا کرائٹیریا جو ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ سکینر ہونی چاہیے, تو اس کی کرائٹیریا رینج یہ بنتی ہے. اس کو آپ نے سلیکٹ کیا, شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو کی پریس کیا, F4 پریس کیا, لاک ہو گئی. کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ سکینر ہونا چاہیے. اس کو بھی بے شک لاک کر لیں. یہاں تک تو بات ہوگی ٹھیک. یہ وہی فنکشن ہے جو ہم پہلے بھی لگا چکے ہیں. سم ایفس میں اب تھوڑا سا فرق یہ آئے گا کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ دوسرا کرائٹیریا کوئی آپ کا ہے. یہ پہلے بھی پوچھ رہا تھا, لیکن پہلے میرے پاس دوسرا کرائٹیریا تھا نہیں. اب میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس ایک سے زیادہ کرائٹیریا ہے, 2 ہے اس وقت میرے پاس, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت 2. پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلے, یہ چونکہ آپشنل آرگومنٹ ہے, اس کے گرد اسکیئر بریکٹس ہیں. آپ کو پتا ہے اسکیئر بریکٹ کا مطلب ہے کہ آپشنل آرگومنٹ ہے, یعنی آپ اپنا فنکشن یہاں بھی ختم کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا کرائٹیریا ایک سے زیادہ ہے تو آپ کوما پریس کر کے دوسری کرائٹیریا رینج بتا سکتے ہیں یا دوسرا کرائٹیریا بتا سکتے ہیں. اب آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں. دوسری چیز جو باس نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ سیل ریپ ڈھونڈو. سیل ریپ والے کالم میں جاؤ اور وہاں پہ ڈھونڈو ناصر کیا ہے, اور پھر اس کو ٹوٹل کرو. جب اس نے سکینر بیچا, ناصر کچھ اور چیزیں بھی بیچ رہا ہوگا, جیسے یہاں پہ سیکنڈ رو کے اندر ہی ناصر جو ہے, رو تھرڈ ہے, ریکٹ سیکنڈ ہے, ناصر ماؤس بھی بیچ رہا ہے. تو وہ کہہ رہے نہیں, ناصر نے جو صرف سکینرز بیچے ہیں وہ بتاؤ. تو میں یہ کہاں سے ڈھونڈوں کہ ناصر ہے یا بشیر ہے یا ظفر ہے یا کون ہے, وہ میں یہاں سے ڈھونڈوں گا. یہ جہاں سے میں نے ڈھونڈنا ہے اس کو کہتے ہیں کرائٹیریا رینج. تو میں نے یہاں پہ کلک کیا, شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو کی پریس کیا, اینڈ تک سارے سلیکٹ ہو گئے, F4 لاک کر دیا. دوسرا وہ اب کہہ رہے کہ اچھا میں اس رینج میں کیا جا کے ڈھونڈوں, کیا چیز ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ناصر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ مینولی ٹائپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹیکسٹ ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کو کوٹیشن مارکس کے اندر کرنا ہے, ادروائز آپ ریفرنس بھی دے سکتے ہیں.
اور اس کو آپ کلوز کر دیں. انٹر پریس کیا, یہ آنسر آ گیا. اب یہ وہ سیلز ہیں جو ناصر نے کی ہیں اور سکینر سیل کی ہیں. اگر آپ کہیں کہ ناصر نے ماؤس کی ٹوٹل سیلز کتنی کی ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں, وہ ناصر کی ماؤس کی سیل آ گئی. اگر کوئی وہ کہے کہ نہیں ناصر نہیں, مجھے ظفر نے جو ماؤس سیل کی ہیں وہ بتاؤ, تو آپ کے پاس وہ آ گئی. تو آپ ڈفرینٹ کرائٹیریاز یوز کر کے ڈفرینٹ ریزلٹس لے سکتے ہیں. تیسرا وہ آپ سے یہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے ہے کہ مجھے گراس پروفٹ چاہیے سب کا, لیکن کرائٹیریا یہ ہے کہ پروڈکٹس جو ہے وہ ماؤس ہونا چاہیے, کسٹمر جو ہے وہ ٹریپل ٹی ہونا چاہیے, یونٹس اس نے کم از کم 30 سیل کی ہوں, وہ بتاؤ. تو کرائٹیریا کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ آپ کو میتھڈولوجی سمجھ آ گئی ہے تو آپ وہ ایزیلی کر سکتے ہیں. اب جو نیکسٹ ہے وہ جیسے یہ چیز تھی اسی طرح کی یہ چیز ہے, لیکن اب ملٹیپل کرائٹیریا کے ساتھ ہے. اب اس کے لیے بھی آپ یہ فنکشن یہاں سے کاپی کریں, از اکول ٹو سے لے کے سارا کاپی کر لیں. کاپی کیا, اور اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 2 چیزیں ایڈ کرنی ہیں. تو یہاں پہ آ کے فارمولا بار کے اندر کنٹرول وی پریس کر دی. ایک نمبر تو آپ کا آ جائے گا یہاں سے, لیکن آپ نے ایک چیز کریکٹ کرنی ہے. ایک وہ کیا ہے کہ یہ جو ریفرنس ہے, دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے, اسکینرز والی رینج بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے لاک کر دی تھی, یہ بھی لاک کر دی تھی ٹھیک ہے, یہ بھی لاک کر دی ٹھیک ہے. یہ لاک کی ہے تو اس وجہ سے وہاں بھی رک گئی ہے. تو آپ اس کو ڈریگ کر کے پروڈکٹ کو پہلی پروڈکٹ پہ لے آئیں, سیل ریپ کو پہلے سیل ریپ پہ لے آئیں, تو یہ آنسر دیکھنا ابھی بالکل وہی آئے گا جو یہاں پہ آتا ہے. اگر آپ یہاں پہ ایک کی بورڈ سلیکٹ کریں اور ظفر کی بجائے نوید سلیکٹ کر لیں تو یہ آنسر سیم آیا, 70,914 اور 70,914. لیکن یہاں پہ میرا کرائٹیریا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے اس کرائٹیریا کو فلفل کرنا ہے, دوسرا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جو یہ کرائٹیریا بھی فلفل ہو. تو آپ پھر اس فنکشن کو یہاں سے کاپی کر لیں آپ اپنی سیل سے, تاکہ تمہارا ریفرنس نہ ٹھیک کرنے پڑے. اور اب آپ کہیں کہ جی مجھے سم کرنا ہے 2 نمبرز کا. پہلا نمبر تو میرا آلریڈی لکھا ہوا ہے, دوسرا نمبر جو ہے وہ آپ کنٹرول وی کریں گے تو یہی والا فارمولا دوبارہ لکھا آئے گا. ایسے ہی آپ یہاں سے ریفرنس ٹھیک کر لیں. جیسے یہ J14 تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں, اب مجھے 15 چاہیے تو میں یہاں پہ بیک سپیس کر کے 15 کر لیتا ہوں, یا ویسے آپ ڈریگ کر کے بھی کر سکتے ہیں, جیسے پہلے بتایا 15 کیا. تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر یہ آنسر آنے شروع ہو جائیں گے, اور اس کو آپ بریکٹ کو کلوز کر دیں, انٹر پریس کر دیں. اب آنسر بالکل سیم آ رہا ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ فاروق نے کوئی ماؤس سے سیل ہی نہیں کی ہے, تو ہم کوئی چینج کر کے دیکھتے ہیں. زبیر نے ماؤس سیل کیے ہیں, فاروق نے 0 سیل کیے تھے. ایسے کوئی بھی ماؤس جو فاروق نے سیل کیے تھے وہ 0 تھے, اس وجہ سے اس کا آنسر وہی آ رہا تھا جو اس کا آنسر تھا. اب اگر آپ دوبارہ یہاں پہ فاروق کر دیں تو آنسر دیکھیں برابر آ گیا. لیکن ہم کہتے چلو فاروق نے ماؤس اگر نہیں سیل کیے تو مانیٹرز کو سیل کیے ہیں. اس نے کہا یس, اور اس نے اس کو ٹوٹل کر کے یہاں پہ بتا دیا. اچھا میں اس کے اندر ایک اور ایگزامپل ایڈ کر دیتا ہوں. یہاں پر ایک اور کرائٹیریا ایڈ کر دیا. جب آپ باس کے پاس لے کے, اس نے کہا شاباش بہت اچھا کام کیا, لیکن یہ والی جو چیز ہے نا کی بورڈ جو نوید نے سیل کی ہیں, یہ میں ٹوٹل ڈیٹا کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہوں, جو کہ 2 جنوری 2011 سے شروع ہوتا ہے اور یہ جاتا ہے 29 دسمبر 2014 تک. تو میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اس نے 2013 میں کیا سیل کی ہے. تو آپ کہیں گے اوکے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر تیسرا کرائٹیریا بھی آ گیا. پہلا کرائٹیریا تھا پروڈکٹ, دوسرا کرائٹیریا تھا سیل ریپ, تیسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ بٹوین 1 جنوری 2013 اینڈ 31 دسمبر 2014 وہ ہونی چاہیے. ظاہری سی بات ہے تب بھی آپ کے پاس 2013 کا ڈیٹا آئے گا. تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ فارمولا تو میں آلریڈی لگا چکا تھا, لیکن چلو واپس آتے ہیں, اس کو امینڈ کرتے ہیں. واپس آ کے آپ نے یہ جو اینڈ پہ بریکٹ لگی ہے اس کو ایک بیک سپیس پریس کرنی ہے. جب بیک سپیس پریس کریں گے تو آپ کے پاس آرگومنٹ دوبارہ آنے شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ کرائٹیریا 1 بھی آپ نے لگایا ہوا, کرائٹیریا 2 بھی لگایا ہوا, اور اب آپ کے پاس کرائٹیریا 3 آ گئے. کرائٹیریا 3 کیا ہے, یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس وجہ سے میں نے اسپیشلی اس کو لاسٹ مومنٹ میں ایڈ کیا ہے ایگزامپل کے اندر. کوما پریس کریں گے, اب آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کرائٹیریا رینج 3 کیا ہے. تو آف کورس اگر میں نے ڈیٹ دیکھنی ہے کہ 2013 کے سال میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تو وہ مجھے یہاں سے پتہ چلے گا. تو میں نے پہلا سیل کلک کیا, شفٹ اور کنٹرول ایرو کی پریس کیا, لاک کر لیا. یہ میری کرائٹیریا رینج 3 آ گئی. کرائٹیریا کیا ہے, کرائٹیریا میرے 2 ہیں. یہ چیز آپ کے لیے ایزی ہو جائے گی جب ہم ڈیٹ کے فنکشن پڑھیں گے, لیکن ڈیٹ کے فنکشن ابھی تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے, کیونکہ میں آپ کو یہ کنڈیشنل فنکشنز پڑھا کے
پھر ٹیکسٹ فنکشن اور ڈیٹ فنکشنز پہ جاؤں گا. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. اگر آپ مینولی یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ کوئی بھی ڈیٹ جو بٹوین 1 جنوری 2011 ہو 2013 ہو اور لیس دین ہو 1 جنوری 2014 تو وہ آف کورس 2013 کا ڈیٹا ہوگا. تو اب آپ نے ایکسل کو یہ چیز چونکہ دو ڈیفرنٹ کرائٹیریا اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ جو ہے پہلی چیز اس سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلی چیز اس سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ گریٹر دین آر ایکول ٹو 1 جنوری 2013 ہو. تو آپ کرائٹیریا ابھی ہم مینولی ٹائپ کر لیتے ہیں. کرائٹیریا کیا ہے؟ کوٹیشن مارکس کے اندر یہ گریٹر دین آر ایکول ٹو ہو. ڈیٹ لکھنی آپ نے ایسی ہے 01/01/2011. یہ میں نے غلط ٹائپ کر دیا ہے 2013 ہوگا. اب وہ ایکسل آپ سے کہے گا کوئی ایشو نہیں سر، میں اس کالم کے اندر جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ اگر یہ گریٹر دین اور ایکول ٹو 1 جنوری 2013 ہے تو میں صرف وہ والے نمبرز کنسیڈر کروں گا، اگر اس سے کم ہے تو وہ نہیں کروں گا. آپ نے کہا نہیں، ایک اور ایشو بھی ہے. دوسرا ایشو میرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اس کے اندر جاؤ اور ساتھ یہ بھی چیک کرو کہ یہ 1 جنوری 2014 سے کم ہو، کیونکہ تب بھی آپ کے پاس 2013 کا ڈیٹا آئے گا. وہ کہتے ہیں اچھا اس کے لیے تو پھر آپ مجھے دوبارہ سے سمجھائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب آپ کو ایک کرائٹیریا اور ایڈ کرنا ہے، اور کرائٹیریا کیا ایڈ کرنا ہے؟ وہ وہی ہے جو کرائٹیریا رینج 3 میں آپ کنٹرول سی کریں گے اور کرائٹیریا رینج 4 جو ہے اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے. دوبارہ ڈیٹ کے کالم میں جاؤ، لیکن اب کی بار تم کیا چیک کرو؟ اب کرائٹیریا بتا رہا ہوں کیا چیک کرنا ہے. چیک کرو کہ وہ لیس دین ہو کس سے 01/01/2014. اب وہ 2014 سے کم ہونا چاہیے. تو میں نے انفیکٹ ایک سم اف کے اندر 4 کرائٹیریا ایڈ کیے ہیں. اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ سم اف پہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے. بریکٹ کو کلوز کر دیں، انٹر پریس کر دیں. اب یہ صرف 2013 کا ڈیٹا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کنٹرول زی پریس کرتا ہوں تو پرانا ڈیٹا آ گیا، پرانا فنکشن آ گیا. جو میں نے ایڈیشن کی تھی وہ فارمولا کے اندر وہ ساری ختم ہوگی. تو پورے جو ٹائم پیریڈ ہے 2011 سے لے کے 2014 تک اس نے 70,000 کی سیل کی. اب میں کنٹرول وائی کرتا ہوں تو ریڈو ہو جائے گا. اب میرا وہ فارمولا واپس آ گیا جو میں نے ابھی چینج کیا. تو 2013 میں اس نے 14,000 کی سیل کی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ فنکشن جو ہیں وہ کتنے یوزفل ہیں اور کتنے پاورفل ہیں کہ آپ جتنا بھی آپ کے پاس بڑا ڈیٹا کیوں نہ ہو، آپ ایزیلی ود ان سیکنڈز، ان فیکٹ جب ایک دفعہ فنکشن لگا لیتے ہیں تو ود ان سیکنڈز وہ انالیسس کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے کچھ بھی چینج کر کے اس کا امیڈیٹ ریزلٹس یہاں سے لے سکتے ہیں. اوکے جی، یہ کچھ نیچے ایکسرسائز ہیں جو میں نے آپ کے لیے چھوڑی ہیں. آپ نے ان کو خود سے سالو کرنا ہے. فارمولا آپ کاپی کر کے بھی یہاں بھی لگا سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے لگا لیں گے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں. خود کو دھوکہ دینے کا کیا فائدہ؟ آپ اس کو سالو کریں، یہ فارمولا خود سے لگائیں. آپ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ فارمولا لگائیں تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. یہ جو 2013 والا کرائٹیریا ہے وہ آپ اس کے ساتھ ہے. تو اس کو سلیکٹ کر کے یہ والا جو ایریا ہے اس کا اسکرین شاٹ شیئر کریں پھر ہمارے فیس بک پیج کے اوپر. سو لیٹ سی کہ کتنے لوگ اس کو سالو کرتے ہیں. اس کے ہی جو ادر سسٹر فنکشنز ہیں یا برادر فنکشنز کہنا چاہیے، وہ ہیں ایوریج اف، کاؤنٹ اف. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کل انشاءاللہ. تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے بائے.